अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह रशीद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद जो है वो रोक दी गई है। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है पीएमएलएन की मखलूत हुकूमत को आज एक साल जो कि मुकम्मल हो चुका है। 4 मार्च 2024 को ये मखलूत हुकूमत बनी और इसी के पेश नज़र आज वज़ीर आज़म की जानिब से इजलास भी मुनक्किद किया गया और वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि महंगाई 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, मईशत में बेहतरी आ रही है, अफरात ज़र 1.5% पर है जो 2015 के बाद सबसे कम सतह पर है। और इसके साथ साथ कहा गया कि दहशत गर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी भी आएगी। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत की गई कि पसपर्दा किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही और बातचीत शुरू तो हुई थी लेकिन किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं निकल सका। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है इसके पेश नज़र अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूक्रेन की जो फौजी इमदाद है वो बंद करने की बात की गई है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है तो ट्रंप के आने के बाद जो ट्रंप साहब ने जो पॉलिसियाँ इख्तियार की हैं उसकी वजह से तेज़ी से जो मुखासमत का अमल है अमेरिका का मुख्य ममालिक के साथ वो शुरू हो गया। सही। एक तो ये है कि बैक वक्त जो है सदर ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने ना सिर्फ यूक्रेन के हवाले से एक पाबंदियाँ आयद की हैं, तो वहाँ उन्होंने चीनी जो दरामदाद उनके मुल्क में आ रही हैं, यानी जो चीन वहाँ पर चीन बरामद कर रहा है अमेरिका को, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है उसके ऊपर उन्होंने तकरीबन 20% टैक्स लगा दिया नया। सही। अच्छा, इसी तरह उनका जब एक इशू जो चल रहा है ना सिर्फ चीन के साथ लगाया है बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने कनाडा और मैक्सिको को ऊपर भी वो टैक्सेस लगा दिए। अच्छा, जहाँ पर ये सारे मामलात चल रहे हैं वहाँ अमेरिका का एक नया झगड़ा जो है यूरोपियन यूनियन के साथ भी शुरू हो गया। राइट। कि यूरोपियन यूनियन जो है इस वक्त अमेरिका की और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर उन्होंने यूक्रेन का साथ दे दिया। तो अगर आप बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर देखेंगे या उस उफ़क़ को देखेंगे तो वहाँ बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हमें रूनुमा होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पावर था और बैलेंस ऑफ ट्रेड था उसको तवाज़ुन रखने के अंदर उस अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ था, साथ था। वो तेज़ी से मिसबा उसके अंदर तब्दीली आई है। ट्रंप की जो नई पॉलिसियाँ हैं उन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया को हिला के एक दफ़ा रख दिया। सही। और जवाबी तौर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो अभी रूस और यूक्रेन के मसले के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन अभी चाइना ने भी जवाबी एक रद्द अमल दिया है बड़ा शदीद किस्म का। एक तो ये है कि उनकी वो तमाम कंपनियां अमेरिका की मिसबा जो कि दो तरह का मसलन वो डिफेंस में भी काम कर रही हैं और आप समझे कि दीगर आम जो चीज़ें वो भी बना रही हैं, तो उनमें बहुत सारी कंपनियों के ऊपर भी चीन ने पाबंदी लगा दी है। ख़ास तौर पर ऐसी कंपनियां जो ऐसी अशिया चीन से लेती थी जो दो तरह इस्तेमाल में आ सकती हैं, यानी आम एक इंसानी मकासद के लिए भी और साथ डिफेंस के मकासद के लिए भी आ सकती हैं। तो उन दोनों के ऊपर जो है जो काम करने वाली कंपनियां हैं चीन ने उस पर पाबंदी लगा दी है। और पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर उन वाक़यात की और उन ताल्लुकात की जिसके अंदर अमेरिका बराह रास्त मुलव्विस है, वो तेज़ी से एक तब्दीली की शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। चाइना का ये जो रद्द-ए-अमल है उसके अंदर चीन ने मज़ीद ये कहा है कि अगर अमेरिका ने बैठ कर बातचीत हमारे साथ ना की तो हम इसका भरपूर आगे जवाब भी देंगे और भी मज़ीद सख्त इक़दाम उठा सकते हैं। अगर चीन की मैं बात करूँ तो इस वक्त चीन जो है अमेरिका के अंदर जो चीज़ें जो है दरामद करता है, वो मेरा ख़्याल है कि यानी अमेरिका के अंदर जो दरामद होकर आती हैं चीन से चीज़ें, वो उनकी तादाद इतनी बड़ी ज़्यादा है, तजारत का हुजूम इतना बड़ा है कि आप ये समझें कि अगर एक दरवाजे का हैंडल भी इस वक्त अमेरिका के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो चाइनीज़ ही है। सही। चाइना ने इतना बड़ा जो कैप्चर किया हुआ अमेरिकन मार्केट को, तो अब अमेरिका और चाइना की जो अगर ये ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है, इकनॉमिक वॉर शुरू हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा अदम तवाज़ुन लेकर आएगी ना सिर्फ अमेरिका और चीन के दरमियान में बल्कि खित्ते के बाकी ममालिक भी इससे डिस्टर्ब होंगे। फिर दूसरा अमेरिका के साथ है मैक्सिको का इलाका। मैक्सिको एक बड़ा मुल्क है और उसकी जो सरहदें हैं वो अमेरिका के साथ मिलती हैं। एक तो उसे वहाँ से जो थे इलीगल इमिग्रेंट्स का एक मसला है, वो जाते हैं अमेरिका के अंदर,
پھر دوسرا نارکوٹک سے بہت سارے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ اب یہ جو ٹریڈ کا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ٹریڈ بھی وہاں پر ہوتی ہے امریکہ اور میکسیکو کے ساتھ. اور پھر دوسری بات ہے کہ کینیڈا کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا کر لیا امریکہ نے. کینیڈا کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر جو ہے محصولات لگا دینا. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے ماضی میں بھی ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ کینیڈا کو امریکہ کا حصہ ہونا چاہیے. یعنی اس طرح کے بیانات دیے تھے, اس طرح کے تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ جناب جو کینیڈا ہے وہ امریکہ کا حصہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ بیک وقت بہت سارے محاذ جو ایک دم کھول بیٹھا ہے. ایک تو اپنے ناردرن ایریا کے اندر یا ناردرن پارٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو کینیڈا ہے, نیچے ساؤتھ کی طرف دیکھیں تو میکسیکو کے ساتھ اس کا پھڈا پڑ گیا ہے. اور اگر یہاں سے باہر نکلے تو یورپین یونین کے ساتھ امریکہ نے ایک پھڈا ڈال لیا ہے. اور جو کچھ یوکرین کا ساتھ انہوں نے کیا ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور ساتھ ہی یوکرین کی فوجی امداد بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ جو اب بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی. اس کو اگر بات کروں ٹریڈ کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے اور بہت ساری پالیسیز کے حوالے سے, امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گلوب کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے اور دنیا کے اندر اس طاقت کا جو ایک تعلقات ہے تیزی سے ٹرمپ کے آنے کے بعد بگڑ رہے ہیں. جو ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں جس کے اندر چین جو ہے, اور پھر اس میں ایک اور بڑی ٹوسٹ جو آیا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ چین اور روس قریب آ رہے تھے, لیکن روس اور امریکہ کی قربت ایک دم نظر آئی ہے یوکرین کے معاملے کے اوپر, یا شاید ان کے معاملات طے ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو اس میں اگر روس کا ایک رول ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے. پھر اگر روس زیادہ ٹلٹ لے جاتا ہے امریکہ کی طرف تو پھر یورپین کنٹریز کہاں کھڑے ہوں گے, ان کی پالیسی کیا ہوگی, اور چائنا پھر کیا کرے گا. کیا چائنا اور روس کے تعلقات ایسے ہی رہیں گے؟ ایک طرف دیکھیں ٹرمپ بھی بہت بڑی گیم کر رہے ہیں. ایک طرف چونکہ ایک بہت بڑا اتحاد بننے جا رہا تھا اور نظر بھی آ رہا تھا کہ چائنا اور رشیا قریب آ چکے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور چائنا اور رشیا قریب آنے کی وجہ سے یوکرین کی لڑائی کے اندر بھی چائنا یوکرین کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. اور وہ ممالک جو اس بلاک کے قریب تھے, جو کہ آپ رشیا اور چائنا بلاک کہتے ہیں, پچھلے دنوں میں ایک نئی موومنٹ بنی ہے پورے ریجن کے اندر, تو وہ ایک سائڈ پر آ گئے تھے. امریکہ نے ایک بہت بڑا پتہ بھی کھیلا ہے کہ رشیا کو بیچ میں سے ایک گڈ ول جیسچر دے کر یوکرین کے معاملے کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا اس ساری, اگر آپ تھوڑی سی غور کریں نا تو اس سارے عمل کے دوران اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک نیا بلاک بن رہا تھا اس بلاک کے اندر بھی رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. رائٹ. ایسے صاحب یوکرین دنیا بھر میں خوراک کی پیداوار کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا ایک اہم مقام رکھتا ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں درآمد ہونے والی جو 48% گندم ہے, اور انڈیا میں خوردنی تیل کا 76% یوکرین سے حاصل کیا جاتا ہے. روس اور یوکرین کے درمیان جو تنازع ہے اس سے جو ایشیائی ممالک ہیں وہ کتنے متاثر ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. اگر یہ تنازع آگے بڑھتا ہے تو ایشیائی ممالک اس سے زیادہ متاثر ہوں گے, اور امریکہ کے اس وقت کردار کی وجہ سے تو اب مجھے لگتا ہے کہ ایشیائی ممالک تو ڈیفینیٹلی اس سے متاثر ہوں گے. اب جو آپ نے بات کی کہ یوکرین کے اندر جو معدنی ذخائر ہیں وہ بہت بڑے ہیں, اور اس وقت جو معدنی ذخائر ہیں خاص طور پر کچھ ایسے معدنی ذخائر بھی ہیں جو کہ انڈسٹری کو بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور انڈسٹری میں ہر طرح جو ہے استعمال ہوتے ہیں, تو امریکہ اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. جیسے رشیا نے بہت ساری معدنیات کا اس میں سے حصہ جو ہے ان علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے, تو امریکہ بھی اپنا اس میں حصہ مانگ رہا ہے یوکرین سے, جو کہ یوکرین آپ کو پتہ ہے کہ وہ صدر بھی گئے تھے ان کے معاہدہ کرنے. اس میں لیتھیم وغیرہ ہے جو کہ آپ کی بیٹریوں میں بھی یوز ہوتی ہے. صحیح. یعنی ہر طرح کی بیٹری آنے والے دنوں میں اگر آپ دیکھیں اور آنے والے فیوچر میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں سولر پینلز کی بات کی جا رہی ہے, سولر انرجی کی بات کی جا رہی ہے, اور بہت ساری دیگر جو ایک آپ سمجھے کہ انرجی کے دیگر ذرائع ہیں, اس کے اندر جو دھاتیں استعمال ہوتی ہیں بڑی قیمتی دنیا کی دھاتیں سمجھی جاتی ہیں, اس سے مالا مال ہے یوکرین. اور امریکہ جو ہے اس کے اندر اپنا حصہ چاہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جناب اس کے وہ ایریا سارے ہمیں دے دیے جائیں, ہمارا کنٹرول اس پر ہو جائے تاکہ وہ امریکہ کے اندر سارا کچھ آ جائے. تو یوکرین اس پہ دینے کو بالکل تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ڈیفنس کے بارے میں تو بتائیں نا, ہماری سیکیورٹی کے بارے میں بھی ہمیں گارنٹی دیں کہ روس ہم پر مزید آگے, ایک تو آگے ایڈوانس نہیں کرے گا, دوسرا جو اس نے قبضے کیے ہوئے ہیں ہمارے علاقوں پر وہ چھوڑے, خالی کرے, اور ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں. اچھا اس پر وہ نہیں آ رہے امریکنز جو ہیں, جس پہ جھگڑا ہوا, جھگڑے کا مین موضوع یہ تھا جب انہوں نے گارنٹی مانگی اس بات پہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے زیلنسکی نے, تو اسی کے اوپر یہ مسئلہ شروع ہوا. تو اب ایک طرف تو وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے جو اس کو یورپین یونین کی جو صدر ہیں
انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ڈیفنس کے اوپر اب مزید اپنا لگائیں گے, ہم انویسٹمنٹ کریں گے, اور انہوں نے 2 بلین یعنی $5 بلین کی بات کر رہے تھے امریکنز کے, وہ ان سے واپس لینا ہے انہوں نے, یعنی آپ کا یہ یوکرین سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر جو یورپین کنٹریز اکٹھے ہوئے ہیں, جس کے اندر برٹن بھی ہے, جس کے اندر فرانس بھی ہے, جس کے اندر مین جرمنی بھی ہے, تو آپ کو یہ پتہ یہ سلامتی کونسل کے بھی ممبرز ہیں, تو انہوں نے پوری سپورٹ کی ہے اس وقت ویلنسی کی, اور انہوں نے باقاعدہ ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم $2 بلین بھی دیں گے, اور اپنا پورا ایک میزائل کا سسٹم اور جو ریکوائرڈ راکٹس یا میزائل ہے یا ڈیفنس کا سامان ہے جو کہ اس وقت ویلنسی دے گئے تھے امریکہ کی طرف, تو یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس کو یورپین یونین کو دینے پہ تیار ہو گئی ہے. صحیح. کیونکہ انہیں ایک تھریٹ موجود ہے یورپ کو اس وقت روس سے, کہ جو دوسری جنگ عظیم میں یورپین ممالک کو جو سب سے بڑا ایک تھریٹ ہوا تھا جرمنی سے, اسی طرح کا انہیں تھریٹ جو ہے اس وقت سامنا ہے اب اس وقت رشیا سے, کہ رشیا نے اگر اس کے اندر ہم نے دیکھا یوکرین کے اندر بہت بڑا علاقہ جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے, تو مزید بھی وہ لے سکتے ہیں, ایڈوانس کر سکتے ہیں, اس میں امریکہ بھی اگر ان کا ساتھ دے رہا ہے, تو اس وقت یوکرین کا مسئلہ جو ہے وہ سنگین اب وہ سنگین ہوتا چلا جا ایسا رہا ہے. صاحب آپ نے کہا کہ جہاں پہ جو ایشیائی ممالک ہیں وہ متاثر ہوں گے, تو دوسری جانب جو یورپی یونین کے ممالک ہیں وہ بھی خوراک کے اعتبار سے یا اس لحاظ سے جو ہے وہ یوکرین کی ہی مرہون منت ہیں, تو وہ بھی تو اسی طرح متاثر ہوں گے, پھر تو بات عالمی سطح پہ. دیکھیں وہ جہاں تک خوراک کا تعلق ہے وہ تو یورپین یونین کہیں اور سے بھی لے سکتی ہے. اچھا. ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا گیس اور تیل کے ذخائر تو وہاں سے آئیں گے, لیکن یورپی یونین جو ہے وہ زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہے گیس کے معاملے کے اندر, چونکہ سرد ممالک ہیں اور وہاں پہ انرجی کی ضرورت ہے, وہ رشیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور اب عجیب سی ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے, بڑی پیچیدہ سی صورتحال ہے کہ ایک انرجی ڈیپینڈنس جو ہے ان کا رشیا کے اوپر بھی ہے, یوکرین کے اوپر بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ امریکہ کی, اب اسے ایک لفظ میں جو استعمال کرنا پڑا ہے کہ باقاعدہ ایک بدماشی ہے, اور تمام اگر آپ قوانین دیکھیں دنیا کے اور بین الاقوامی قوانین کو اس نے پس پشت رکھتے ہوئے اب یوکرین کے پریزیڈنٹ کو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے, اب ایک بہانہ یہ بنایا ہے کہ جناب آپ جنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو عوام بھی نہیں چاہتی, تو ساتھ انہوں نے یہ ٹرمپ صاحب نے ایک تھریٹ بھی دیا ہے یوکرین کے صدر کو کہ جناب پھر آپ کا بھی ٹرنیور زیادہ نہیں ہوگا. اچھا. کہ بڑی طاقتیں کس طرح براہ راست دوسرے ممالک میں اپنی پسند کی حکومتوں کو لاتے ہیں اور اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو ان کی حکومتوں کو کیسے گراتے ہیں. ٹرمپ نے یہ باقاعدہ طور پر انہیں جو ابھی ایک دو روز قبل انہوں نے ایک بڑا تفصیلی بیان دیا ہے, اپنی نفرت کا اظہار بھی کی ہے, اپنی ناپسندگی کا جو اظہار ہے وہ بھی کیا ہے ویلنسی کے حوالے سے, اور وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ زیادہ عرصہ پھر پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, ان کے خلاف کوئی سازش بھی کی جا سکتی ہے, ان کے خلاف کوئی ایک عوامی موومنٹ بھی چلائی جا سکتی ہے, تو امریکہ کسی بھی سطح پر جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی گیم ہونے جا رہی ہے جس میں ابھی تک کوئی بھی اپنی جو پوزیشن ہے اسٹیٹڈ پوزیشن اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہونے کو تیار نہیں. ایسا سب چونکہ ابھی بھی آپ بھی بات کر رہے ہیں یوکرین کے صدر اور ٹرمپ کی جو ہے ملاقات کے حوالے سے, وہ ہم نے دیکھا وہ نہ صرف بے نتیجہ تھی بلکہ وہ بڑی جو ہے وہ ناخوشگوار تھی. اس میں یوکرین کا مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ بڑا مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی جنگ چل رہی ہے, اس جنگ کے اندر ظاہری بات ہے رشیا ایک سپر پاور ہے, یوکرین ایک چھوٹا ملک ہے, ایک یہ بڑی پاور ہے, اور اچھا ایک تو وہ اٹیکس چل رہے ہیں, سارا ان کی جگہ بھی ان کے پاس ہے, دوسرا ان کے پاس جو جنگ لڑنے کے لیے فوجیوں کی تعداد ہوتی ہے وہ بھی کم ہے, پھر اسلحے کی پوری ڈیپینڈنس ان کی امریکہ کے اوپر تھی. جی. اب امریکہ نے بھی ان کو آنکھیں دکھا دی ہیں, اور امریکہ نے اس کے سلے کے اندر نہ صرف وہ جو امداد دی تھی آج تک اس کو کہا واپس کریں, دوسرا ان سے کہا کہ اپنی قیمتی جو معدنیات ہیں وہ ایریاز بھی ان کے حوالے کر دیے جائیں. تو ایک قسم کا اگر پریکٹیکلی سمجھیں تو اسی طرح حصے بکھرے یوکرین کے یہ دو بڑی طاقتیں کرنا چاہتی ہیں, جیسے کسی دور میں آپ نے دیکھا سلطنت عثمانیہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جو بڑی طاقتوں نے اپنے حصے میں لے لیے تھے, جس کے اندر امریکہ تھا, رشیا تھا اور باقی ممالک تھے, اور وہ ٹکڑے کیے گئے تھے, جس میں سعودی عرب بن کے آ گیا, کویت آ گیا, عراق آ گیا, شام آ گیا, لیبیا آ گیا. تو پہلے تو یہ بیسیکلی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے. اسی طرح یوکرین کے ساتھ یہ اب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب یوکرین کو اپنے سروائیول کا مسئلہ پڑا ہوا ہے نا. ایک طرف تو بہت سارے علاقے رشیا نے قبضہ کیے ہوئے ہیں, اب امریکہ بھی بہت سارے علاقے مانگ رہا ہے کہ اس پہ ہمارا کنٹرول دے دیں, اس کی معدنیات پر ہمارا کنٹرول دے دیں, اور دوسری طرف پھر وہ ان کے پاس کیا رہ جائے گا, ان کی قوم کے پاس کیا رہ جائے گا. ایسے صاحب آپ نے کہا کہ یوکرین کا مستقبل جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے, تو اس سے جڑے جو یورپی ممالک ہیں پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا, اور ان کی پھر اس حوالے سے پالیسی کیا ہوگی, جو کہ وہ بھی تو جو ہے وہ خوراک کے معاملے میں یا پھر وہ گیس کے معاملے میں
اسی کے اوپر انہیں منت ہے یوکرین دیکھیں کی. میرا خیال ہے انہوں نے بڑا اوپنلی یورپی یونین نے بھی ہنگامی اجلاس کیا ٹرمپ کی اس ملاقات کے بعد جو ویلنسکی کے ساتھ ہوئی. فوری طور پر انہیں برٹن بلایا گیا, ویلنسکی وہاں سے نکلے اور برٹن پہنچے, اور برٹن کے اندر اور پھر ان کی جو سربراہی ایک قسم کی ملاقات تھی جس میں جرمنی, جس کے اندر فرانس اور باقی جو ممالک آئے, وہاں پر کچھ فیصلے بھی کیے گئے. یورپی یونین نے بھی کچھ فیصلے کیے ہیں. وہاں پہ جو مین نقطہ اٹھایا وہ یہی تھا کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں خاص طور پر معدنیات کے حوالے سے, صحیح, تو پھر ہماری جو سیکیورٹی ہے, ہماری جو آزادی ہے, اس کی گارنٹی کون دے گا؟ رشیا ہمارے علاقے خالی کرے, اگر رشیا کے ساتھ امریکہ ہاتھ میں لا رہا ہے تو ہماری بھی تو ہونا چاہیے نا, ہماری بھی ملک بچنا چاہیے. تو اس کے لیے یہ کہ ایک تو رشیا ہمارے علاقے چھوڑے, یعنی گارنٹی کے دوبارہ سے نہیں کیا جائے گا, تو پھر ہم کسی طرح کے معاہدے کے ساتھ آپ ان کے ساتھ آ سکتے ہیں. رائٹ, اب وہ گارنٹی جو ہے ٹرمپ صاحب نے ان کو نہیں دی. اسی بات پر میرا خیال اختلافات پیدا ہوئے, اور پھر وہ وہاں سے ان کو جس طرح انسرمینل وے کے طور پر نکالا گیا, عام طور پر اس طرح نہیں کیا جاتا, لیکن بہرحال ان کے ساتھ ہوا, وہ وہاں سے واپس آ گئے. اس کے بعد یورپین یونین نے جہاں ایک کمٹ کیا ہے کہ ہم ڈیفنس اور سیکیورٹی کے معاملات میں یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں, مکمل طور پر امریکہ کے برخلاف پورا یورپی یونین جو ہے وہ ویلنسکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور ساتھ انہوں نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو $2 بلین کی امداد دیتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی ڈیفنس کو اور اپنی سیکیورٹی کو بڑھائیں گے. اور تیسری اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر ایسا کوئی معاہدہ, کیونکہ ایک کوشش کی اب یہ بھی یورپین کنٹریز کر رہے ہیں کہ ویلنسکی اور جو امریکہ ہے اس کو دور ہونے کی بجائے ان کو کسی طریقے سے ابھی اس وقت جوڑا جائے اور ٹرمپ کی ناراضگی کو کم کرتے ہوئے کوئی معاہدہ ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ یہ گارنٹی ویلنسکی کو دے رہے ہیں کہ اگر وہ گارنٹی حفاظت کی, یعنی کہ اگر ان کو تو یہ خطرہ ہے نا کہ امریکہ بھی آ گیا تو پھر اس کے ملک کہاں جائے گا, رشیا اور آگے بڑھ جائے گا. تو یہ بھی ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ یورپی یونین کی جو فوج ہے یا یورپی یونین کی جتنی بھی فوج اور ان کا اسلحہ, ان کے جہاز, وہ گارنٹی کے طور پر یوکرین کی حفاظت کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس کو جو ہے اس کو بلڈوز نہ کر دیا جائے. جیسے کہ ویلنسکی نے یہی الزام لگایا تھا ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے اندر کہ جی رشیا نے ہم سے پہلے بھی معاہدہ کیے تھے, ٹھیک ہے, اور پوٹن نے ہم سے کیے تھے اور اس نے پورا نہیں کیا اور اس کی خلاف ورزی کی ہے. اب آگے آپ کو معاہدہ کرتے ہیں اور پھر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں, تو اس کو کون ہمیں گارنٹی دے؟ تو اب وہ گارنٹی جو ہے وہ یورپین کنٹریز اس وقت یہ گارنٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے. لیکن اب صورتحال مصباح یہ ہے کہ یورپین کنٹریز جب سے نیٹو بنا ہے, اگر اس میں فوج کی تعداد دیکھی جائے تو وہ بہت تھوڑی ہے یورپین کنٹریز کی. بیسکلی نیٹو کو ابھی تک اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ امریکہ ہی چلا رہا ہے. صحیح, امریکہ ہی کی افواج ہے, امریکہ ہی کا اسلحہ ہے زیادہ تر, اور نیٹو سارا اس کے اوپر, اسی کی چھتری میں یہ کام کر رہا ہے. یورپین یونین اس وقت اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں فوج اکٹھی کر کے یوکرین کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچائی جا سکے. وہ اسلحہ تو دے سکتے ہیں, وہ جہاز تو دے سکتے ہیں, وہ گنز تو دے سکتے ہیں, لیکن افواج کی اتنی بڑی تعداد, لیکن امریکہ کے پاس یہ تھی موجود. اچھا, اگر جا کے وہ کرتے, یا کہ افغانستان میں نیٹو کی فوج آئے تو اس میں امریکہ کا ایک بڑا حصہ تھا, لیکن وہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پیوٹن ہے وہ بھی مسکرا رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی گیم کھیلی ہے, سب کو لڑا دی ہے اور امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا دیا ہے. امریکہ بھی یہی کر رہا ہے کہ ہاتھ ملا رہا ہے, لیکن اس میں امریکہ نے جو محاذ کھول لی ہیں وہ کینیڈا کے ساتھ بھی کھول لیا ہے, میکسیکو کے ساتھ بھی کھول لیا ہے, چین کے ساتھ بھی کھول لیا ہے. جب یہ 3 ممالک کے ساتھ آپ محاذ کھولیں گے تو میں آج بتاتا ہوں, وہ جو ایک بات کی تھی نا بش نے کہ جناب کروسیڈز چل رہی ہیں, صلیبی جنگیں, تو صلیبی جنگوں کے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو سیکنڈ ورلڈ وار کی ایک فارمیشن تھی جس کے اندر یورپین کنٹریز خود آپس میں لڑ پڑے تھے, یا کرسچن کنٹریز, اگر میں مذہبی سطح پہ بات کروں, آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے تھے, تو آمنے سامنے والا سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ پھر ہونے جا رہا ہے. صحیح. ایسے صاحب اس کشیدگی میں یا اس جنگ میں کیا ٹرمپ جو ہے وہ 2 طرح کی گیم کھیل رہے ہیں؟ ایک وہ تاجر ذہنیت کے ساتھ کے جو مدنیات یا پھر معدنیات ہیں اور ان کی قیمتی وسائل, اور دوسرا جو ہے وہ یورپی فوج کی تعیناتی, یہ 2 طرح کی دیکھیں جس طرح کی پالیسیز اس وقت کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ والی. اچھا, ٹرمپ جو ہیں اس وقت جس پالیسی پہ گامزن نظر آتے ہیں وہ ہے مائٹ از رائٹ. صحیح, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گوری چمڑی والی بات, امریکن سپریم, گوری چمڑی سپریم. اور اس بنیاد کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار تو اس کے اندر ہٹلر نے جس فلسفی کے اوپر
پوری یہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی تھی آگے، اس میں یہ تھا کہ جرمن جو ہے وہ سپریم ہے اور وہ نسل سب سے سپریم ہے، اور ایک نفرت کی ایک ایسا بیج بویا کہ باقی سارے جو ہیں وہ ان کو حق نہیں ہے، حق کا جو ہے حکومت کا حق یا اقتدار کا حق صرف جرمنز کو ہے. کچھ اسی طرح کی سوچ ہمیں ٹرمپ کی نظر آتی ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ پوری دنیا کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس ڈیلنگ کے اندر آتے ہی اپنے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے کے اندر ہی، انتہائی قلیل عرصے کے اندر انہوں نے بڑے بڑے محاذ کھول لیے ہیں، اور ان کے ساتھ کھولے ہیں کہ ایک تو جو چلے آپ کے مخالف تھے ہی، انہوں نے اپنوں کے ساتھ بھی محاذ کھول لیے جو ان کے الائز تھے. اس وقت بیلنسکی ان کے الائز تھے، یوکرین ان کا الائی تھے، کینیڈا ان کا الائی ہے، اور اگر آپ بات کریں یورپین کنٹریز کی تو وہ بھی سارے ان کے الائز ہیں. لیکن آج وہ آمنے سامنے تیزی سے ہوتے چلے جا رہے ہیں. امریکہ وہ سب اپنے ممالک جو ہیں، جو ان کے الائز ہیں، ان کے ساتھ ان کی مخالفت میں کھڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ڈیفینیٹلی امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا ان کو اسکریو اپ کر کے زیادہ سے زیادہ مال بنانا چاہتے ہیں ٹرمپ جو ہے، اور اپنی ہیجمنی، اپنا اقتدار، اپنی اجارہ داری کو بھی ان پہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس سارا اسلحہ ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس لیے سب کو ہمیں ماننا پڑے گا، دنیا کو ہم ڈکٹیٹ کریں گے اور دنیا ہماری بات کو سنے گی. یہ جو پالیسی ہے. لیکن میں کل ایک مووی دیکھ رہا تھا، اچھا، مصباح، اس کے اندر بڑی خوبصورت سے جملے تھے. اس میں ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس کو اسٹوڈنٹ تنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم طاقتور ہیں، وہ وہاں لڑکیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، اس پروفیسر سے بھی جھگڑ پڑتے ہیں. اچھا، تو وہ پروفیسر اور طاقتور ہوتا ہے، وہ خیر ان کو وہ کہتا ہے کہ فیس دا میوزک جو ہوتا ہے، اس کو وہ میوزک تو سکھاتا ہے، ان کو مارتا پیٹتا بھی ہے ساتھ ہاتھ سے، لیکن ساتھ ان کو وہ پھر ایک بات بھی کہتا ہے. اسے کہتا ہے کہ دنیا میں کبھی تم نے سوچا کہ امریکن جو ہیں وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ امریکن اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت طاقتور ہیں، ان کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کرو. لیکن ساتھ اس نے کہا کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ ویتنام اور افغانستان کے اندر ہماری شکست کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم تو بہت طاقتور ہیں، اور یہ جو ممالک تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، صحیح، لیکن یہ کس طرح ہمیں وہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. تو کہتا کبھی ان کی آنکھوں میں غور کر کے دیکھنا، ان کی آواز کو ذرا سننا، وہ صرف تم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، اور ان کے اندر وہ جو جذبہ ہے، ان کی آنکھوں میں جو ایک طاقت نظر آتی ہے، ایک سوچ نظر آتی ہے، وہ ہمیں ہراتی ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ بڑی اکانومی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت کو اور انداز میں بھی تقسیم کیا دنیا کے اندر. صحیح. تو اس وقت چائنا جو ہے اگر مخاصمت میں آ جاتا ہے امریکہ اور آمنے سامنے آ جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے امریکہ کے لیے چائنا کو افورڈ کرنا ہی بہت مشکل ہے. صحیح، امریکہ کے لیے جو ہے وہ چائنا کو افورڈ کرنا اس وقت مشکل ہوگا. ناظرین یہاں پہ سب بریک لیں گے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے. آج پی ایم ایل این کی مخلوط حکومت کو جو ہے وہ 1 سال مکمل ہو چکا ہے. 4 مارچ 2024 کو یہ مخلوط حکومت بنی تھی، اور اس حوالے سے آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا، اور اس اجلاس میں بڑی اچھی باتیں کی گئی. وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ مہنگائی جو ہے وہ 9.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، افراط زر 1.5% پر آ چکی ہے، اور جو کہ 2015 سے سب سے کم سطح پر ہے. احسن زیاد صاحب، اس میں کتنی صداقت ہے؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ 9.5 سال سے کہ کم ترین سطح پر آ چکی ہے، اتنی مہنگائی نہیں ہے. دیکھیں اب پتہ نہیں یہ وزیر اعظم جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کو یہ جو اعداد و شمار ہے وہ کون دیتا ہے؟ حالات تو آپ مجھے بتائیں، موٹی موٹی باتیں کروں گا میں، بہت زیادہ باریک بینی میں نہیں جاتا. مجھے یہ بتائیں کہ گیس، بجلی، اگر بجلی کی بات کروں تو آپ خود کہتی ہیں کہ تقریباً یہ کتنا تھا جی پی ٹی آئی کے دور میں پر یونٹ جو تھا، آج وہ 85 روپے کا، 80-85 روپے کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ اگر آپ گیس کی قیمتیں کریں تو وہ 200-250 گنا بڑھی ہیں. آپ کی جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ان میں سے کچھ کم نہیں ہوئی. اب صورتحال ایک عام آدمی کے لیے ہوا ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس پر ٹیکسوں کا انتہائی زیادہ بوجھ لا دیا گیا ہے، اور ایک طرف تو بوجھ لا دیا گیا ہے، دوسری طرف اب اس کی نہ تو تنخواہوں میں اضافہ ہے، یہ جو آپ سرکاری ملازمین کہہ لیں یا پرائیویٹ ملازمین کی بات کر لیں، ایک بہت بڑی تعداد آپ کی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ان سب کی صورتحال میں دیکھوں تو وہ انتہائی اس وقت بری ہے. اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کچھ جگہوں پر تو کمی ہے، لیکن اوورآل اگر میں بات کروں تو یہ سب مہنگی سب چیزیں ہیں. تو کہاں سے مہنگائی نیچے آ گئی ہے؟ حقائق تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں احسن زیاد صاحب؟ لیکن حکومت گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟
ٹھیک ہو گیا. وہ بتائیے گا. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ ملک کا تجارتی خسارہ جو ہے 6.33% اس میں اضافہ ہو گیا ہے. صحیح. اور آپ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب سمپلی اچھا. کہ اس وقت ایک ماہ میں ملکی ایکسپورٹ میں نصف ارب ڈالر سے زائد کمی آ چکی ہے. اچھا یعنی ٹھیک ہے. گزشتہ ایک ماہ کے دوران نصف ارب ڈالر 50 جو ہے ملین ڈالر آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, وہ اس وقت آپ کے جو ہیں آپ کی ایکسپورٹس میں کمی آ چکی ہے. تو ایکسپورٹ کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں, لیکن اس میں ایک بڑی وجوہات جو ہے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر آپ کی جو انڈسٹری ہے, آپ کا مینوفیکچرر ہے, وہ ملک سے بھاگ رہا ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, نہیں چل رہی. اب وہ مہنگی بجلی کی وجہ سے ہے, مہنگے پیٹرول کی وجہ سے ہے, حکومت کے ٹیکسز کی بھرمار کی وجہ سے ہے, یا حکومتی مشینری کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے ہے. بہرحال ملکی معیشت تو یہاں کھڑی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بھی نیچے آ گئی ہے. صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے, کون سا ترقی کر رہا ہے جب ایکسپورٹ بھی نیچے آ گئی ہے؟ تو مہنگائی کیسے کم ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس تو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس نہیں رہا کہ آپ پیمنٹ کیسے کریں گے. آپ تو آگے سے ادھار پکڑ رہے ہیں, IMF آیا ہوا ہے اور وہاں پر آ کر آپ کے 7 بلین ڈالر ہیں, اس کے اندر سے آپ نے اگلا 1 بلین ڈالر جو لینا ہے اس کے لیے آپ تگودود میں مصروف ہیں کہ ادھار پر ادھار ہمیں آئے تو ہم کسی طریقے سے بیلنس آف پیمنٹ کو جو ہے بہتر کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے دعوے جو ہیں وہ مناسب نہیں ہوں گے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں مہنگائی کم آ گئی ہے, دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کفایت شعاری کے نام کے اوپر آپ نے سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد کو گھروں کا رخ جو ہے کروا دیا ہے, ان کو بے روزگار کر دیا ہے. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ بہت سارے جو سرکاری ادارے تھے کفایت شعاری کے نام پر ان کو ایک دوسرے کے اندر ضم کرنے کی آپ کلیم کر رہے ہیں, لیکن سائملٹینیسلی اور ایٹ دی سیم مومنٹ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں میں اربوں روپے کا اضافہ کر دیا ہے, ان کے پرسنٹ پولیس کے اندر اربوں روپے کا اضافہ کر دیا ہے. اور ایک فوج ظفر موج ہے جو آپ نے کابینہ میں شامل کر لی ہے وزراء اور ایڈوائزرز کی. ایک طرف آپ چھوٹے ملازمین کو نکال رہے ہیں اور دوسری طرف ایک شخص مثلا ایک منسٹر جو ہے وہ آپ کو عوامی خزانے پہ کروڑوں روپے میں پڑتا ہے. ابھی آپ نے کابینہ میں اضافہ بھی کیا, وہ آج وزیر اعظم صاحب اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں. اور حقائق تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کی 10 کروڑ سے زیادہ اوپر کی آبادی تیزی سے خط غربت کی نیچے جا چکی ہے. ان سے اب اپنا ماہانہ خرچ جو ہے, ماہانہ اخراجات وہ نہیں پورے کر پا رہے, کیونکہ بلوں کی شکل کے اندر, یوٹیلٹی بل کی شکل کے اندر حکومت ان کی جیبوں سے ان کی جو مہینے میں وہ 40-50 ہزار کماتے ہیں, 30 ہزار کماتے ہیں, اس کا بیشتر حصہ حکومت لے جاتی ہے. اور ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس یہ نہیں بچتا کہ وہ 2 وقت کی روٹی پوری کر سکے. صحیح. تو یہ ہے آپ کے ملک کی اصل سچویشن. دوسری, آج پرائم منسٹر صاحب نے بات کی کہ ٹیررزم کی موجودگی میں معیشت ترقی نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک کہا پرائم منسٹر کی بات, بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چاہے آپ کی یہ ٹیررزم ہے یا لا اینڈ آرڈر ہے, یہ براہ راست جڑا ہوا ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. صحیح. ملک میں امن ہوگا آپ کی اکانومی بہتر ہوگی, ملک میں امن نہیں ہے تو ملک میں اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی, یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو ابھی صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ تیزی سے دگرگوں ہو رہی ہے. ابھی آپ کی نیشنل ہائی وے پہ کل ایک واقعہ ہوا ہے, موٹر وے پہ واقعہ ہوا گاڑی جلانے کا, اسلحے کا. مطلب ایک طرف تو آپ کے 2 صوبے جو ہیں وہ اس سے افیکٹڈ ہیں ہی ہیں, جلاؤ گے اس میں بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا. اب پنجاب کے DI خان کے اندر بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی پینیٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. صحیح. اور ڈیفینیٹلی ہماری جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں ہیں وہ بہت قربانیاں دے رہی ہیں, وہ بہت ایک آگے بڑھ کر اپنی, میں سمجھتا ہوں بہت ساری جگہوں پر کیپیسٹی سے بھی بڑھ کر آگے جا کر وہ ایک اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں, ایکشن لے رہی ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں امن و امان کے وہ بھی دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. تو اب یہ جو دیگرگوں صورتحال ہے اس کو بھی گورنمنٹ نے ہی ہینڈل کرنا ہے. صحیح. جب آپ اس کو ہینڈل کرنے جا رہے ہیں تو پھر اب وہی بات آ جاتی ہے, آپ کی اکانومی بھی سامنے کھڑی ہے. تو اکانومی کے حوالے سے حکومت کے جو دعوے ہیں وہ میرا خیال ہے اس قدر درست نہیں ہے. اعداد و شمار ان کو کون دے رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ سب کو کہہ رہے ہیں سب کچھ اچھا ہے, ٹھیک ہے. ایسے سب ابھی یہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے, اور جو اعداد و شمار یا اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں انہی کے مطابق جو ہے وہ جو PTI کے دور میں گروتھ ریٹ تھا وہ بتاتے ہیں وہ 6% تھا.
ابھی اس دور میں جو ہے وہ مائنس میں چلا جائے, وہ جو ہے وہ 0.5 اچھا میں یہ آپ بتایا مائنس میں جاتا کہہ ہے, رہے ہیں نا, یہ وہ 0.5 کی مزے کچھ کی بات وہ یہ بتایا جاتا ہے. تو پھر یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مائنس میں جا رہے ہیں یا 0.5 میں ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک وہ فگرز ہیں جو گورنمنٹ بتاتی ہے, ایک وہ فگر ہے جو پی ٹی آئی بتا رہی ہے. سر ابھی یہ والے اسٹیٹکس جو گورنمنٹ بتا رہی ہے ان کے مطابق نہیں ساری مائنس چیزیں, میں نہیں ہے, مائنس میں وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ مائنس میں ہے. اچھا وہ گورنمنٹ نے 0.5. تو جو بھی اسٹیٹکس بتائے ہیں ساری اگر ڈیٹیل پوچھے تو ہر طرف وہ لگتا ہے کہ خوشحالی کا دور ہو گیا نا ہر طرف. سر وہ اتنی اچھی رپورٹ ہے, اس کو دیکھ کے لگتا ہے وہ کہ کہہ آپ رہے کا ہیں ملک جناب ترقی ملک کی. بھی جو ہے نا ڈیفالٹ سے بھی بچ گیا. گورنمنٹ کا اگر موقف سنیں وہ کہتے ہیں گروتھ ریٹ بھی بڑھ گیا ہے, درآمدات بھی بڑھ گئی ہیں, درآمدات کم ہو گئی. ہاں درآمدات کم ہوئی ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ملک کی درآمدات جو ہیں جو ہم باہر سے چیزیں منگا رہے تھے, گورنمنٹ کی ایک اسٹیٹک پالیسی آئی ہے, ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ان کی ایک پوری سوچ کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ اور ایک ورب کے ساتھ انہوں نے کام کیا, اور اس میں یہ ضرور ہوا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا اومن ہے کہ پاکستان کے اندر جو امپورٹ ہے وہ کم ہوئی ہے پاکستان کے, لیکن پاکستان کے ساتھ ایکسپورٹ بھی کمی کا ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو دونوں اصل میں بیسکلی آ رہے ہیں دونوں طرف سے فگرز. اچھا اس میں ایکچوئل چیز کو ڈھونڈنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے بہرحال, لیکن وہ بھی پتہ چل رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ حقائق کے ہیں. مثلا مہنگائی کم ہوئی ہے, 1 ڈیجٹ پہ کے نیچے آ گئی ہے, 1 ڈیجٹ پہ چلی گئی ہے, تو مجھے یہ بتائیں نا, پھر وہی بات ہے بجلی سستی ہو گئی ہے کیا گیس سستی ہو, کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں نا. اگر مجھے اشیاء خرد و نشت خریدنی ہے تو انہوں نے اگر فیکٹریوں سے یا کھیتوں سے ہمارے گھر تک پہنچنا ہے تو انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر ہی آنا ہے نا سارا. بالکل. اور پھر راستے میں جتنے ٹیکسیز ہیں پے کر کے آنا ہے, تو وہ کہیں پیٹرول لگنا ہے, کہیں بجلی لگنی ہے, یہ سارا کچھ ہونا ہے, فیکٹریوں سے نکل کے چیزوں نے آنا ہے. تو یہ سارا کا سارا ریلیٹڈ ہے آپ کی بجلی, گیس اور پیٹرول کے ساتھ, یعنی ڈیزل کے ساتھ آپ کہہ لیں. تو وہاں پر اگر کمی نہیں آئی تو چیزیں کیسے کم ہو گئی؟ یہ تو یہ وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو گورنمنٹ بتا رہی ہے, اس میں قسم کی جو چیزیں یہ بتاتے ہیں وہ سنگل ڈیجٹ کا دعویٰ کرتے ہیں. تو سنگل ڈیجٹ پہ اگر آپ پہنچے تو ابھی تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اشیاء خردنوش کی جو قیمتیں ہیں ان میں تو اچھا خاصا فرق محسوس ہونا چاہیے, اور وہ تو فرق نہیں نظر آ رہا. اچھا نہیں, اس سے ہٹ کے بھی رمضان نہ بھی ہو باقی جگہوں پر بھی میرا خیال ہے زیادہ تر یہ وربل چیزیں زیادہ ہیں, ہمارے یہاں کلیم زیادہ ہیں, لیکن حقائق اس کے بالکل مختلف ہیں. تو بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں اس میں, ایک لا اینڈ آرڈر ہے, دوسری آپ کی اکانومی ہے. اس کی بہتری کے لیے دعوے زیادہ ہیں, اچھا عمل کم ہے. ہم نے کہا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے تو جس کی وجہ سے معاشی طور پہ آپ کا مستحکم ہونا جو ہے وہ ابھی اس طرح ممکن نہیں ہے. تو کیا سیاسی طور پہ بھی تو آپ کو جو ہے وہ اتنا ہی مستحکم ہونا چاہیے تاکہ آپ جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو سکیں؟ اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ایک بڑی وجہ ہے. دیکھیں مصباح, میں نے آپ سے کہا تھا ٹرمپ صاحب کی ایک گفتگو جس میں انہوں نے ویلنسکی کو سیدھا دھمکی دی کہ پھر آپ زیادہ دیر نہیں رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ جیسے ممالک انہوں نے کھل کے بتا دیا ٹرمپ نے کہ اگر ان کی مرضی کی پالیسیاں نہیں ہوں گی تو وہ کسی ملک کے سربراہ ملکت کو, اس کی حکومت کو الٹا بھی سکتے ہیں, پورے سسٹم کو گرا بھی سکتے ہیں. سر یہ ان کی اناؤنسمنٹ ہمارے لیے بھی تھی. جی میں وہی بتانے لگا ہوں. پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے, میں نے آپ سے کہا غزہ کی صورتحال, پاکستان ایک مستقل ٹارگٹ ہے, اور جن قوتوں کا ٹارگٹ ہے اس کے اندر مجھے کوئی شک نہیں ہے امریکنز بھی سر فہرست ہیں, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں معاشی طور پہ کمزور کرنے میں, جی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کا انڈیا بھی ملوث ہے, اور افغانستان کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا سسٹم ہے اس کو گرایا جائے. جب گرایا جائے گا کسی سسٹم کو تو گرانے کے لیے دو اہم چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کو بگاڑ دینا, دوسرا ہے کہ آپ کی اکانومی برباد کر دینا. اب پاکستان کے اندر اس وقت جو اس کی قیادت موجود ہے, یا پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل قیادت موجود ہے, وہ پاکستان کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بہا رہی اس وقت. اور یہ کہنا کہ جناب صرف ان کا قصور ہے, نہیں, ان کا قصور نہیں ہے, باقاعدہ ایک آرگنائز قسم کی ایک ویل تھاٹ اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے اس کو کمزور کرنے کی کوششیں ہیں, عوام کو ہے کہ سسٹم سے لڑا دیا جائے, یہ ساری پالیسیز ہو رہی ہیں جس میں بہت ساری پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں اس میں سے کچھ ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد بڑے واضح طور پر ان جو طاقتیں ہیں جو چیزیں ہیں ان کا ساتھ دیا ہے, یا ان کے سامنے یا ان کی ٹیکنالوجی ہے یا ان کی جو ایک سوچ ہے اس کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہوئے میں نظر آئے ہیں. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو ملٹی فیریس محاذ سے اردو میں کہیں 4 کونٹ آپ کو بہت سارے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, حکومت کو بھی, آپ کی عسکری قیادت کو بھی ہے. تو اب یہ کہنا کہ جناب وہ سارے کے سارے وہ ناکام ہو گئے تو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک, اگر میں بڑی طاقتوں کے مقابلے میں دیکھوں تو ایک چھوٹا سا ملک ہے, لیکن اس وقت وہ کیا کہتے ہیں تختہ مشق اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی کل کے جو واقعات ہیں جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پکڑے گئے ہیں ان کی فورسز کے, یہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ ایک منظم طریقے سے پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. سلام کرتے ہیں ہم اپنی سیکورٹی فورسز کو جو کہ بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کر رہی ہیں, اور انشاءاللہ
یہ کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی. لیکن بہرحال کچھ ہو تو رہا ہے نا, ہم اس کو کہیں گے, بات کریں گے کہ یار اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اور یہ چیز ہو رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں حکومت تو اپنی ایک ایفرٹ کر رہی ہے, لیکن اس کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت ایک گریٹ گیم کے حصے میں, یعنی اس حصار میں آیا ہوا ہے, حصے میں کیا حصار میں آیا ہوا ہے, جہاں جو اگلی گریٹ گیم ہے اس ریجن کی پاکستان میں کھیلی جانے کی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کھیلی جائے گی. اور اس وقت دنیا کا پورا منظرنامہ آپ دیکھیں تو کہیں یورپ امریکہ آپ کو آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں, کہیں رشیا آپ کو یورپین کے سامنے نظر آ رہا ہے, کبھی وہ یورپ کے ساتھ کھڑے تھے, آج رشیا جو ہے وہ اس چکر میں, یوکرین کے چکر میں امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملاتا آپ کو نظر آ رہا ہے, اور چائنیز کہاں کھڑے ہیں. تو اسی طرح پاکستان کی بھی صورتحال ہے. صحیح. پاکستان کو ایک بڑا مسئلہ یا پھر بڑے جو چیلنجز ہیں وہ اندرونی یا پھر بیرونی زیادہ؟ بہت. آپ نے کہا کہ اچھا دونوں. پاکستان کے اندر دیکھیں ایک باقاعدہ پاکستان حالت جنگ میں, 9/11 کے بعد پاکستان جنرلی ایک حالت جنگ میں, لیکن اس میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ آپ کے اندر سے لڑی جا رہی ہے زیادہ. ایک ایسی حالت جنگ ہے جہاں جنگ آپ کے اپنی سرزمین پہ بہت لڑی گئی ہے. مطلب ایسے تو نہیں نا, آپ دیکھیں 1 لاکھ جو ہیں پاکستانی, جس میں آپ کے سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی ہیں, شہید ہوئے ہیں, وہ ایسے ہی ہو گئے ہیں. یہ ایک جنگ ہی تو ہے, اور کیا ہے. اور پھر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا, آج بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ایجنڈا ہے پاکستان دشمن قوتوں کا اندرونی اس کو پورا چیلنجز کرنے سے نمٹنا. وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید بیرونی چیلنجز سے بڑے آپ کے اندرونی چیلنجز ہیں, جس کو پاکستان کے جو اس وقت جو قیادت ہے پاکستان کی, اس کو ٹیکل کر رہی ہے. صحیح. آگے بڑھیں گے. احسن جان صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب نے آج مذاکرات کے حوالے سے بات کی, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پس پردہ تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, اور بات چیت شروع تو ہوئی تھی لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بیرسٹر گوہر صاحب کے اس بیان کو؟ اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پی ٹی آئی جو ہے بہت سارے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس وقت گزر رہی ہے. اچھا. ایک تو ان کے انٹرنل رفٹس ہیں آپس میں, جو ان کے جو آپ سمجھ لیں سابقہ وزراء ہیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے آپس میں دست و گریبان ہے. پی ٹی آئی کو بھی اندرونی اس چیلنجز کے ہیں. علاوہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے, اچھا وہ بھی پتہ نہیں ان کو اس پہ اعتماد ہے بھی کہ نہیں ہے. ابھی فیصل چودھری صاحب کو انہوں نے روک دیا, آپ کو پتہ ہے, انہوں نے کہا کہ وہ قانونی معاملات میں کوئی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کے ایشوز آئے, اور پھر بہت سارے ان کے جو پہلے وکلا ساتھی ہیں جو کہ ان کی پولیٹیکل موو کو بھی لے کے چل رہے تھے, ان کے آپس کے رفٹ بھی سب کے سامنے آئے, کہ دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے کوئی پوشیدہ رابطہ نہیں کیا, تو تھا انہوں نے, وہ کوئٹہ میں جا کے جو ملاقات کی تھی وہ پوشیدہ ہی تو تھا, وہ بیک ڈور ڈپلومیسی تو تھی جو کوشش کی گئی, پوری ایفرٹ کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست کوئی بات چیت ہو جائے. ٹھیک ہے, اور وہ بار بار اس کے لیے منت سے ماجد بھی کرتے رہے. اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب بھی اسی میرا خیال ہے پیرائی میں وہاں پہنچے, اور ان کی وہ ملاقات تو ہو گئی, لیکن ان کو بڑا واضح ایک میسج بھی مصباح دے دیا گیا کہ آپ کے جو بھی ایشوز ہیں آپ جائیں پولیٹیکل سیٹ اپ موجود ہے اس کے ساتھ جا کے بات کریں. ہمارے سے تو یہ بات کریں کہ صوبے کے اندر چونکہ خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے, اور پی ٹی آئی کی اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لوں کلیم کو کہ انہی کی حکومت ہے, چلے انہی کی ہے, تو ان کی ذمہ داری ہے. کرم کے علاقے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا حصہ ہے نا, اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کو حل کرنا ہے. یا پھر ٹھیک ہے اس کو وفاق سے اگر کوئی سپورٹ چاہیے تو وہ وفاق سے بات کرے اور جا کے سپورٹ لے, اور اس کے مطابق جا کے وہاں ایکشن جو کہ ہو بھی رہا ہے. تو ان کو بڑا واضح کر دیا گیا کہ جناب جس طرح کا ریلیف آپ چاہتے ہیں وہ ہم آپ احسن صاحب, آپ نے بھی کہا نا کہ ایک میسج دیا گیا کہ جائیں آپ جا کے پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ جو ہیں وہ بات چیت کریں. اب جو مذاکرات تھے یا مذاکرات جن کے ساتھ ہونے تھے وہ تو پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات ہی کی جا رہی تھی نا پی ٹی آئی کی جانب سے بھی, تو پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہی تو مذاکرات نہیں ہو پائے جس کا آج ذکر کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. مذاکرات کس نے ختم کیے؟ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں مکمل یا کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کچھ وہ جو بتا رہے تھے پوائنٹس کے ان میں سے کچھ کسی ایک کے میں اوپر بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہوتا کہہ رہے تھے آئے ہمارے پاس, آپ نے خود ہی ختم کر دیے, تو اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں گے مذاکرات ختم کرنے کی؟ کوئی بھی ریزن آپ نے بتا کے مذاکرات خود ہی ختم کر دیے. ایسا صاحب اس کے کوئی 2-3 راؤنڈ ہوئے تھے اور 2-3 راؤنڈ میں کچھ بات پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بنتی ہوئی نظر نہیں آئی. یہ تو ان کا کلیم ہے نا, انہوں نے خود ہی شروع کیے, منت سے ماجد کر کے خود ہی ختم کر دیے. شروع کرنے کی بھی ذمہ داری وہ تو شروع میں سے کہہ رہے تھے آپ ہمارے پاس آ جائے, جب نہیں آئے اور پھر جب چلے گئے تو خود ہی چلے گئے اور خود ہی باہر آ گئے ان مذاکرات سے. تو مذاکرات تو آگے شروع کیے یا ختم کیے اس کی ذمہ داری بھی پی ٹی آئی پر آتی ہے. ابھی یہ نوبت کیوں ہے کہ ابھی اس چیز کے اوپر بات کیا جائے کہ اب تو وہ کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے, کیوں اس بات کے اوپر دوبارہ ڈیبیٹ کا کوئی حصہ بنایا جائے؟ دیکھیں اس میں ڈیمانڈ ہے نا, ڈیمانڈ آپ کی کیا تو وہ تو کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی. پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں,
اصل کہانی تو یہ ہے نا کہ اس ڈیمانڈ کے اوپر تو وہ کہتے تھے ڈے فرسٹ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا نہیں ہوا نا تو وہ بھی نہیں نہ سکتا. وہ مقدمات ہے, گورنمنٹ کہتی ہے جائیں عدالتوں میں جا کے اپنے کیسز ختم کروائیں تو کروائیں. صحیح. گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں میں جا کے جو ہے وہ اپنے کیسز ختم کروائیں. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن صاحب کو دیں اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.